आज बुशरा बीबी जो है उनकी पेशी थी। अगर इमरान खान साहब की सपोर्ट की लाइन को तोड़ना है तो पिंकी पीरनी को ब्रेक करना पड़ेगा। इमरान रियाज साहब के बारे में सुनने को आ रहा है कि शायद वो बस जल्दी अब रिहा होने वाले हैं। इस वक्त पीटीआई की सियासतकार ही बुकला रहे हैं, यानी मोहित पीरजादा उनको मुखातब करके कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने अभी तक पाकिस्तान पे माशी पाबंदियां लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। स्टेट बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आज जारी किया गया डॉलर को कंट्रोल करने के हवाले से। करेंसी डीलर या एक्सचेंज के जो लोग होते हैं उनको रेगुलेट करता है स्टेट बैंक। ये सारे का सारा सिस्टम उखाड़ के फेंकना पड़ेगा वापडा वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नाम व तजिया का रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कल से आज बुशरा बीबी जो है उनकी पेशी थी और उनकी पेशी से एक दिन कबल ही जो है वो ये अफवाह गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि शायद उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ जाएगी, जिसकी अभी तक कोई खबरें सुनने में नहीं आ रही कि कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई, बल्कि मुझे लगता है कि वो शायद सिर्फ उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है और उसके बाद वो चली भी गई है। तो आपके ख्याल में ये अफवाहें किस बुनियाद पे फैलाई जा रही थी? बुनियादी तौर पे ये अफवाहें ज्यादातर उन यूट्यूबर्स ने फैलाई जो कि पीएमएलएन के करीब समझे जाते हैं या जो एंटी पीटीआई, पीएमएलएन नहीं बल्कि आप कहें कि एंटी पीटीआई है। और आपको पता है यूट्यूबर्स ने रोजाना कोई ना कोई सौदा बेचना होता है। सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप पाई जाती है, सिस्टमेटिकली वो व्यूअरशिप देते हैं वो पीटीआई के लोग। और वो अब ज़ाहिर है कि उनकी तवज्जो जो भी हासिल करता है या उनको डिस्कस करता है उसको वो देखते हैं। तो इसलिए एंटी पीटीआई जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इस बात के ऊपर कंपेल महसूस करते हैं, अपने आप को मजबूर पाते हैं कि वो उनका तज़किरा करें। तो उनका तज़किरा पॉजिटिवली तो वो कर नहीं सकते, तो नेगेटिवली करने के लिए अब दूसरी बात ये है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा भाग दौड़ कर रही हैं वो बुशरा बीबी हैं। सोशल मीडिया को वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, हैंडल कर रही हैं। कुछ उनकी ऑडियो इस हवाले से लीक भी की गई हैं और बहुत सारी रिकॉर्ड में रखी गई हुई हैं। जब जरूरत महसूस होगी कि लीक कर दी जाए तो लीक कर दी जाएंगी। तो सोशल मीडिया को भी वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है। कम से कम 3 डेस्टिनेशन है उसके सोशल मीडिया के जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट करती हैं। एक अमेरिका है, एक बरतानिया और एक यूएई है। और तीनों जगह से वो फिर ट्रेंड्स जनरेट होते हैं, वो सारा कुछ वो करती हैं। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब की सपोर्ट की लाइन को तोड़ना है तो पिंकी पीरनी को ब्रेक करना पड़ेगा या उनको इस पूरे लिंक में से, चीन में से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए उनके ऊपर जो है वो ज्यादा हमला हुआ है। तो बहरहाल हम तो एज एन ऑब्जर्वर जो देख रहे हैं वो बयान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लड़ाई है दोनों अतराफ की और इन्होंने भी बात लोगों को जो है वो उनकी जिंदगी जीरन कर रखी थी। सर लेकिन बुशरा बीबी और उनके अलावा और जो 2 पीटीआई के मिनिस्टर्स रहे हैं उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 मिनिस्टर साहिबान ने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई हैं उसके अंदर तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहा है कि जनाब हमें तो कुछ पता नहीं था और जो हैं वो अपना अल्लाह आपका भला करे। चूंकि ये उन्होंने बाहर आके स्टेटमेंट दिया मीडिया को, तो मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो हमें तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने सीक्रेसी एक्ट का हवाला दे के बंद लिफाफे में एक चीज जो थी वो पेश करके हमसे अप्रूवल ले ली थी। हमें कुछ नहीं पता था उस लिफाफे के अंदर क्या था। लेकिन असल जो इशू है ना वो कोई नहीं बता रहा, और वो इशू ये है कि ये इमरान खान साहब ने एक क्रिमिनल एक्ट किया है। देखिए, जब कोई पैसे अनडिक्लेयर्ड हों और वो पकड़े जाएं तो वो 100% जब्त होते हैं। ये जो पैसे बरतानिया में पकड़े गए ये वो पैसे थे जो रियाज मलिक साहब के फंड पाकिस्तान के अंदर अनडिक्लेयर्ड थे, यानी टैक्स अवेडेड मनी थी। अगर वो बराह रास्त कौमी खजाने में आते तो वो हुकूमत ने उठा के एफबीआर को दे देने थे, क्योंकि वो एफबीआर ने टैक्स के, क्योंकि वो अनडिक्लेयर्ड थे तो वो 100% कॉन्फिस्केट हो जाते थे। तो जस्टिस अजमत सईद ने, इमरान खान साहब ने
اپنا شہزاد اکبر نے، ان سب نے اس کرائم کے اندر کنائب کیا ہے کہ ان پیسوں کو ضبط ہونے سے بچایا جائے اور وہ اسٹیٹ بینک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا کہ چلیں بعد میں کہیں مل ملا کے ادھر سے نکلوا لیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کون ہوتا ہے اس طرح کے پیسوں کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ عظمت سعید شیخ اور جسٹس گلزار اور یہ باقی جو لوگ ہیں، یہ سارے اس کرائم کے اندر ہینڈز ان گلوز تھے اور ہیں. اور انہوں نے ملک ریاض کا یہ 48 ارب روپیہ جو ہے اب بڑھ کے 70 ارب روپیہ ہو گیا بینک کا سود لگ لگ کے، تو یہ انہوں نے سیو کیا ہے اور سیو کرنے کے عوض ان کو بھی کچھ مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اصل داستان تو یہ ہے. لیکن بہرحال سر، لیکن دوسری طرف عمران ریاض صاحب کے بارے میں سننے کو آ رہا ہے کہ شاید وہ بس جلدی اب رہا ہونے والے ہیں، اور پی ٹی آئی اس پہ کافی خوش بھی ہے، پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، کیونکہ اوبویسلی وہ ان کے دل کے کافی قریب ہے. تو اب آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ وہ واقعی آنے والے چند دنوں میں رہا ہو جائیں گے اور دوبارہ سے اسی طرح سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، یا ابھی اس میں کافی ٹائم ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عمران ریاض خان صاحب کے اٹھائے جانے کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ تو پہلی دفعہ نہیں کر رہے، ہم پہلے بھی کرتے رہے اور آخری دفعہ بھی نہیں کر رہے. عمران ریاض خان صاحب کا ایک نقطۂ نظر ہے اور وہ اس نقطۂ نظر کے اوپر پوری طرح قائم دائم ہے. میری اطلاع کے مطابق آج بھی قائم دائم ہے. وہ رہا ہو کے آئیں گے، پھر وہی کریں گے جو وہ پہلے اٹھائے جانے سے پہلے کر رہے تھے. ایک بات تو یہ ہو جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو پکڑیں اور پکڑ کے غائب کر دیں اور اٹھا کے اس کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیں اور تمام ایجنسیاں مکر جائیں کہ جناب وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. پہلی تو بات یہ رہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پولیس کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کوئی بھی مسئلہ لے کے پولیس کے پاس چلے جائیں، خاص طور پہ یہ جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، میں پروموٹیوں کی بات نہیں کر رہا، جو نیچے سے اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، ڈی ایس پی ایلیویٹ ہو کے ایس پی بنتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں نا، تو وہ آپ جب ان کو اپنا مسئلہ سناتے ہیں کہ میرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی یا کوئی میرا عزیز جو ہے وہ قتل ہو گیا یا جو بھی ہو گیا، تو آپ کی داستان بڑے غور سے سنتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ایک مخصوص فکرہ کہتے ہیں. اور فکرہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور بلیو یو می، کوئی ہم اس کے اندر سٹون ان ٹرن نہیں چھوڑیں گے، کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کریں گے، اینڈ یو ول سی کہ ہم آپ کو اچھی خبر سنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک ٹپیکل بیان ہوتا ہے. میرے پاس بھی، مجھے اپنا ذاتی طور پہ بھی دو تین دفعہ کرنا. ٹھیک ہے، اب یہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحب نے ہائی کورٹ کے اندر دی ہے کہ جناب آپ ہمیں بس 15 دن دے دیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو اچھی خبر سنائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ٹپیکل ایک روایتی فکرہ ہے، اس کو لے کے اب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبر ہے وہ اس وقت اچھلتے پھر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان رہا ہونے جا رہے ہیں، عمران ریاض خان رہا ہونے جا رہے ہیں. پہلے تو 14 دن کا ٹائم لے لیا پولیس نے، اور جج صاحب نے کمال مہربانی سے ان کو 14 دن کا وقت دے بھی دیا ہے. تو اب تقریباً کوئی میرا خیال ہے 125 دن سے تو زیادہ ہی ہو چکے ہیں، 126 دن سے تو زیادہ ہی ہو گئے. اور ہماری گزارش ہوگی کہ یار 126 دن کے دھرنے پہ آپ نے دھرنا ختم کروا دیا تھا، اب 126 دن کی ڈیٹینشن کے اندر عمران ریاض خان کو رہا بھی کر دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. لیکن وہ ایک ٹپیکل ٹریڈیشنل سٹیٹمنٹ تھی جو ڈی آئی جی صاحب نے میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے دی ہے، اور اس کو لے کے تو پھر ٹرینڈ بھی چلے ہیں. 2-3 دفعہ ٹرینڈ چلا چکے ہیں کل سے پی ٹی آئی کے لوگ، اور اس مسئلے کو زندہ کر رہے ہیں. کرنا چاہیے جی، ان کو اس کو زندہ رکھنا چاہیے. پچھلے دنوں کافی زیادہ بیک برنر کے اوپر چلا گیا ہوا تھا یہ مسئلہ. اب دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر بھی 2-3 گروپ بن چکے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ان کے وکلا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست کار ہی وکلا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ٹکٹ وکلا کو دیں گے. اس کے اندر 2-3 گروپ بن چکے ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ اظہر صدیق گروپ ہے. اظہر صدیق گروپ صاحب جو ہیں وہ عمران ریاض کے مسئلے کے اوپر سیاست کرتے ہیں. اظہر صدیق کے جو ہیں جو اپنا ان کے عمران ریاض خان کے جو اصلی وکیل ہیں علی جو ہیں، جو کہ میرے بھی وکیل رہے ہیں، ان کو اس بات سے انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسپیسز کے اندر اظہر صدیق صاحب اور کچھ مختلف قسم کی حرکتیں کرتے پائے جاتے ہیں، جس کے اندر ڈونیشن کال کرنا بھی کہتے ہیں. لیکن اگرچہ میں نے خود نہیں دیکھا اظہر صدیق صاحب کو کبھی ڈونیشن کال کرتے ہوئے،
دوسرا گروپ ہے وہ افضل مروت کا، جو راجہ جو ہے لندن کا راجہ، وہ عادل راجہ کے ساتھ مل کے ڈونیشنز کال کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ لندن میں پیسے اکٹھے کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ یہ افضل مروت ان کی جو ٹیم کا ہے وہ ملا ہوا ہے۔ ادھر اظہر صدیق صاحب نے ایک اور گروپ گھیرا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ سپیسز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی گروپ ہے جو ایکچولی عدالت میں پیش ہو کے تو آرگومنٹ کرتا ہے۔ تو یہ 3 گروپ بن گئے ہوئے ہیں ان کے وکلا کے بھی، اور تینوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے فالوور سے، اور خاص طور پہ اوورسیز فالوور سے ڈونیشن بھی کال کرتے ہیں یا سپورٹ بھی کال کرتے ہیں، اور آپس میں بھی لڑتے ہیں، اور ان کی آپس میں لڑائی کا پچھلے دنوں ہم نے سر عام احوال بھی دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو آپس کی چپکلش ہے، جو آپس کی کنٹروورسی ہے، اس کے اندر عمران ریاض خان جیسوں کا رگڑا نکل رہا ہے، کیونکہ یہ یکسو نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہے۔ کسی کا ایجنڈا ہے کہ وہ عمران خان سے ٹکٹ لینے جا رہا ہے، اس کے اپنے مقاصد ہیں۔ کسی کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس نے بیرون ملک اثاثے بنانے ہیں، اس کے اپنے مقاصد ہیں۔ کسی کا کوئی اور ایجنڈا ہے۔ تو ان تمام ایجنڈوں کے درمیان عمران ریاض خان کی رہائی کا ایجنڈا وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور وہ کچھ دنوں کے بعد ہی وہ یاد کر لیے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے پھر بلا دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے یہ ساری وہ کشت کاٹی ہے، پی ٹی آئی کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ بالکل سر، آپ نے ایجنڈے کی بات کی، کل ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا محیط پیرزادہ صاحب کی ویب سائٹ اور ان کے ایجنڈے کے حوالے سے، تو بجائے یہ کہ جو ان کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اس کا جواب دیتے، تو جو جرنلسٹ، جو صحافی جو ہے وہ ان چیزوں کو سامنے لے کے آئے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر ذاتی حملے کرنا شروع کر دیے، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولنا شروع کر دی ہیں جو کہ خیر ہونی تو نہیں چاہیے، اور ان کو خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کیا کہیں گے، یہ محیط پیرزادہ صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مبشر صاحب نے کل ایک پروگرام کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے سالڈ الزامات لگائے تھے۔ اپنا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے باوجود کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، یعنی کہ آپ اگر سینٹ کے، امریکن سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان کو یہ کہیں کہ آپ یعنی محیط پیرزادہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگوں نے ابھی تک پاکستان پہ معاشی پابندیاں لگانے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی، آپ یہ کارروائی شروع کریں، میں آپ کو مواد فراہم کروں گا۔ یہ ایسا کچھ پاکستانی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ پاکستان پہ معاشی پابندیاں لگوانے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا کے باقاعدہ لابنگ کرتا پھر رہا ہو؟ اور یہ آن ریکارڈ وہ کہہ رہے ہیں، اس کا کلپ موجود ہے، آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایسے مطلب کہ وطن فروشوں کو انکاؤنٹر کیا جاتا ہے تو وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں۔ اب مصروف کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ، اور ان الزامات میں سے انہوں نے میں ان الزامات کو دہرانا نہیں چاہ رہا، اور مبشر صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر فرحان ورق کو بلایا تھا، اور فرحان ورق ان کا سابقہ ساتھی رہا ہوا ہے، یہ بڑی رہے ہوئے آپس میں، ڈاکٹر محیط پیرزادہ اور فرحان ورق جو ہیں یہ آپس میں گہرے دوست رہے ہوئے، اور دونوں ایجنڈا جو تھا پی ٹی آئی میں کا ایجنڈا اس وقت رات کو ڈسکس کر کے طے کیا کرتے تھے پرائرٹیز۔ تو ڈاکٹر فرحان ورق نے جو انکشافات کیے ہیں، آپ نے اگر ولاگ کرنا بھی ہے تو آپ ان الزامات کا جواب دیجئے اور یہ ثابت کیجئے کہ ڈاکٹر فرحان ورق غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ بات لے کے بیٹھ جائیں کہ ایک ایسا اینکر ہے جس کا ویلاگ کوئی نہیں دیکھتا، جس کا پروگرام کوئی نہیں دیکھتا، پتہ نہیں اب وہ اینکر ہے بھی کہ نہیں ہے، مطلب اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ دس از ناٹ جسٹیفائی نا، یہ کوئی مناسب نہیں لگتا۔ بھئی آپ پہ الزام ہے اور ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ آپ نے اپنے والد صاحب کا، جب وہ کوما میں چلے گئے تھے تو ان کے انگوٹھے لگوائے تھے ایک ڈاکومنٹ کے اوپر۔ آپ کی والدہ جو تھیں وہ مسٹیریس کنڈیشن کے اندر مرڈر ہوئی ہیں، آپ گھر میں موجود تھے جب وہ مرڈر ہوئی ہیں، اور آپ کو پولیس نے اس شبے کے اندر پکڑنا چاہا، آپ نے میڈیا کا سہارا لے لیا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام ان کی جو جائیداد تھی وہ اپنے نام کے اوپر ٹرانسفر کرا لی۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں، یہ آپ ان کا جواب دیجئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بجائے آپ ذاتیات پہ اتر آئے، یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، 19 کروڑ 50 لاکھ 54,000 روپیہ جو آپ کو عمران احمد خان نیازی صاحب کے استثنائی فنڈ سے ملا ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کیجئے کہ میں یہ کام کر رہا تھا جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب نے مجھے دیا ہے، وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔
بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب ان کی خدمات جو ہیں میرے ناقدین کی یا میری مخالفت کرنے والوں کی خدمات جو ہیں وہ آئی ایس پی آر نے حاصل کر لی ہیں اور یہ سارے میرے خلاف جو حملہ آور ہو رہے ہیں وہ آئی ایس پی آر کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. میرا مطلب ہے یہ تو پھر میرا مطلب نامناسب بات لگتی ہے نا. لیکن جس طرح کی بات آپ نے ان کے بارے میں بتائی ہے اور جن کے فیملی ریلیشن اس طرح کے رہے ہوں تو ان سے اخلاقیات کیا توقع کر سکتے ہیں. بالکل مطلب میرا مطلب ہے اب وہ اور ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں نا. وہاں پہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈیسپریشن سپریڈ کرتے ہیں. اب ان کی ریچ اور رسپانس بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور پیسے انہوں نے اچھے کمائے ہوئے ہیں. وہ وہاں پہ کچھ نہیں کر رہے اس وقت عیاشی کر رہے ہیں مطلب کہ یہ لابنگ شاپنگ ہی کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. وہ اسٹل اچھے کما رہے ہیں اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا وہ یوٹیوب سے کتنے کما رہے ہیں یا کتنے نہیں کما رہے. بھائی ڈونیشن کال کرنا جو ہے یہ بھی تو کمائی کرنا ہی ہوتا ہے نا. ڈونیشن کال کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں جی میں یہ معاملہ جو ہے فلاں اگر انہوں نے ویڈیو ڈالی ہے کہ وہ کسی کانگریس مین سے خطاب کر رہے ہیں خود ڈالی ہے انہوں نے وہ ویڈیو تو what does it mean? He is showing somebody to something کہ دیکھیں میں آپ کے لیے کتنا کام کر رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر مانگنا آسان ہو جاتا ہے نا. تو یہ سارے ڈونیشن کال کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کا چھوٹا سا کام کیا ہے آپ کے قائد کے لیے آواز اٹھائی ہے اب آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے. تو پھر وہاں پہ لوگ $1-2 بھی تعاون کر دیں تو اچھا خاصا تعاون ہو جاتا ہے. اچھا خاصا ہو جاتا ہے. سر ڈالر سے یاد آیا کہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں. پچھلے دنوں انہی کے ایک فیوریٹ یوٹیوبر ہیں برطانیہ کے اندر باغ کے مقیم ہو گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنی ایک سپیس کی اور اس سپیس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب جیل میں نہیں ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک الگ گھر کے اندر نہ بنی گالہ میں ہیں نہ زمان پارک میں ہے. وہ ایک الگ گھر میں مقیم ہے. وہاں پہ ان کے پاس ایک واٹس ایپ نمبر ہے. تو میں آپ کے ساتھ وہ واٹس ایپ نمبر شیئر کروں گا. آپ جو ہے نا فوری طور پہ نا یہ میں نے اکاؤنٹ بنایا ہے اس کے اوپر ڈونیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی میرا خیال ہے کچھ 3,500-4,000 پاؤنڈ جو تھے وہ اگلے 1 گھنٹے میں جمع ہو گئے. اس کے بعد ان موصوف نے فوری طور پہ اپنا موبائل نمبر بند کیا اپنا واٹس ایپ بند کیا اور غائب ہو گئے. ویسے یہ ڈالر کمانے کا اچھا طریقہ ہے. جو رہ گیا ہے نا وہ اس طریقے سے اور کمانا شروع کر دیں گے جب تک لوگ محتاط نہیں ہو جاتے ان سے. تو لیکن سر اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آج جاری کیا گیا ڈالر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر اس طرح سے کنٹرول ہو جائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا. میں ان لوگوں کے اندر شامل ہوں جو پہلے دن سے جیسے ہی میری صحافت کا آغاز ہوا اس کے کچھ دن بعد فائنینشیل ریفارمز ایکٹ 1991 آ گیا تھا اور اس کے تحت یہ جو کرنسی ایکسچینج وغیرہ جو ہیں ان کو لائسنسز مل گئے تھے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اب ختم ہونا چاہیے. دیکھیے آپ نے دنیا کے اندر کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ کرنسی ڈیلر کو آپ الاؤ کر دیں کہ آپ کرنسی یہاں سے اٹھائیں اور دبئی لے جائیں یا سنگاپور لے جائیں اور وہاں سے ایکسچینج کر کے واپس لے آئیں. یہ کہیں نہیں ہوتا. کرنسی ڈیلر یا ایکسچینج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک جو سینٹرل بینک ہوتا ہے اس کا. اوپن مارکیٹ کے آپریشن سے سینٹرل بینک کو آپ نے نکال دیا ہوا تھا. یہاں پہ سینٹرل بینک نے واپسی ڈالی ہے اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی جان میں بھی ہوتا ہوں میرے سے بھی پوچھ کے جانا پڑے گا آپ کو. تو وہ بیسیکلی اسٹیٹ بینک نے قبضہ لیا ہے اپنے اختیارات کا واپس جو کہ پہلے یہ اختیارات جو تھے یہ ایف آئی اے کے پاس اور کسٹمز کو دے دیے گئے ہوئے تھے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس واپس آ گئے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نے دوسری طرف یہ بھی کر دیا ہے سختی کر دی گئی ہے کہ پاکستان سے فزیکل ڈالر باہر نہیں جا سکتا. تو اب آپ اس وقت دیکھیے کہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالر تقریباً 309-310 روپے پہ آ چکا ہے اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ڈالر جو ہے وہ 304-305 پہ آ چکا ہوا. اور یہ 340, 342, 345 کی آوازیں لگ گئی تھی مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے آوازیں لگ گئی. ٹھیک ہے یہ 342 پہ تھا. اس پہ وہ جواریے جو کھیلتے ہیں نا وہ ایک الگ گیم ہے پھر کس دن آپ کو بتائیں گے وہ کر رہے تھے لیکن آوازیں لگ گئی تھی. تو اب وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا ہے اور اس وقت تک ہماری اطلاع کے مطابق بہت سارے لوگ ڈالر ہاتھوں میں پکڑے پریشان پھر رہے ہیں اور ان کو ان کی مرضی کا ریٹ نہیں مل رہا وہ بیچنا چاہ رہے ہیں. میری ان سے گزارش ہوگی کہ جو ریٹ ملتا ہے اس پہ بیچ دیجئے ورنہ آپ کو یہ ریٹ بھی نہیں ملے گا. تو یہ ہے کہ بہرحال یہ لیکن ڈالر کے ساتھ ساتھ
डॉलर के साथ साथ सुनने में ये आया है कि बिजली और जो गैस चोरी है उसको कंट्रोल करने के लिए भी काफी इकदाम सुनने में आ रहे हैं कि ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे, तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये बिजली और गैस चोरी के इकदाम तो मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये बिजली और गैस चोरी के इकदाम जो हैं ये हमारे एक्सियन SESDO के ताउन के बगैर हो ही नहीं सकते। ठीक है, मेरा बिल्कुल। मतलब है पिछले दिनों पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी पेस्को के एक SE साहब, ठीक है, पता नहीं साइट इंजीनियर के क्या एब्रिविएशन बनता है, SE कहते हैं उसको, SE साहब ने तकरीबन 7.5 करोड़ की एक जदीद तरीन गाड़ी जो है वो अपने बॉस को तोहफे में पेश की, और बिल्कुल। वो SE की तनख्वाह 1.25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती। तो आप इससे अंदाजा कर ले कि क्या अंधी मची हुई है जो 7-7.5 करोड़ का गिफ्ट दे रहा है। और ये वाहिद नहीं है, उसने वो बोर्ड के बाकी मेंबरान को भी करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पे 65% जो गैस चोरी हो रही है वो इन SE साहब की कनाइमेंस के साथ हो रही है, उसका हिस्सा इन्हें भी तो आईएमएफ ने तो गैस गैस जो है वो महंगी करने का वैसे ही कह दिया, इसका मतलब ये है वो कि तो आवाम पहले पे भी कर बिजली दी, के साथ साथ वो बिजली के साथ 50% साथ हमने, ये बम भी गिरेगा। 50% हमने पहले भी महंगी करनी थी। वो उसका वो शहबाज रंग साहब ने ऐसे बैलेंस करने के लिए डाला है, वो पहले भी करनी थी। मेरा नहीं ख्याल, जब करप्शन इतनी डीप रूटेड हो चुकी हो, जब बेड़ा गर्क इतना गहरा हो चुका हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत के अंदर इस तरह के बयानात से कुछ होगा। देखिए, आप फौज लगा देंगे, फौजी अफसर को बेचारे को पता ही नहीं है जो हराम तोपियां वो फरमा रहे हैं जिसके जरिए वो बिजली चोरी करा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। जितनी देर तक उस अफसर का लर्निंग कर्व मुकम्मल होगा इस पूरे सेक्टर के बारे में, उतनी देर तक हाफिज साहब जो हैं वो रिटायर होकर घर चले जाएंगे। क्योंकि ये जो करप्शन के, बदनवानी के, चोरी के, डकैती के पूरे पूरे मैकेनिज्म इंस्टॉल हुए हैं, इसको कई तिहाइयां लगी हैं, ये कई तिहाइयों के अंदर ये जाकर सिस्टम एस्टेब्लिश हुए हैं। तो आप रातों रात तो उसको बिल्कुल। अप्रूव नहीं ना कर सकते। लेकिन फिर भी हमारी बिल्कुल। ख्वाहिश है कि देखिए, आप गुजरावाला में जाएं, अगर आखिरी बात है उसके बाद टाइम ज्यादा हो गया आपका, अब गुजरावाला में जी। जाएं तो गुजरावाला का बाईपास आता है, एक आप लेफ्ट को मुड़ जाते हैं और ये हाफजाबाद किला दीदार सिंह वाली साइड से होके तो आप चले जाते हैं पिंडी को, दूसरा राइट साइड को मुड़ते हैं जिधर से फिर सियालकोट को भी जाते हैं आप। अगर आप जी। राइट साइड को मुड़ते हैं, आपको सड़क के किनारे जो ट्रांसफार्मर हैं वापडा के, उनके पास बड़े, कोई तकल्लुफ नहीं है, खुलेआम रखी हुई है बकायदा फर्नेस, लोहे की फर्नेस, यानी वो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट उन्होंने उसको कनेक्शन दिया हुआ है और उस फर्नेस के अंदर लोहा पिघलाया जा रहा है, तांबा पिघलाया जा रहा है, बराह रास्त तो बिजली खा रहे हैं। ठीक है ना, वहां पे तो आपको किसी को छापा मारने की जरूरत नहीं है भाई, उन्होंने चार दीवारी भी नहीं बनाई उस ट्रांसफार्मर के पास, कुछ छुपाने की भी जहमत गवारा नहीं की, सरेआम ये काम हो रहा है वहां पे। तो वो क्या करते हैं एक्सीएन साहब और SE साहब, वो जो बिजली वहां पे चोरी होती है करोड़ों रुपए की, वो आपको और मुझे डाल देते हैं, और फिर एक तो हम दूसरों की चोरी का बिल देते हैं बिजली चोरी का, फिर उस चोरी की बिजली के ऊपर हमें टैक्स भी पड़ता है, टैक्स भी हम पड़ता इनकम टैक्स भी देते हैं, एडवांस इनकम टैक्स भी, सेल टैक्स भी देते हैं, हमारा डबल, असल में ये मसला है। तो जो है। बिजली बिल्कुल। चोरी रोकने का जो IMF ने कहा है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन करप्शन इतनी डीप रूटेड है कि ये SEO साहब और ये जो मैं ये नहीं करने देंगे। इसके लिए ये सारे का सारा सिस्टम उखाड़ के फेंकना पड़ेगा वापडा वाला, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो जी नाज़रीन, आपने बात सुनी रिजवान रज़ी साहब की कि ये सारा सिस्टम जो है वो उखाड़ फेंक के एक नया सिस्टम बनाने की जरूरत है, अदरवाइज आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।